नाज़रीन, तुर्किया का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इसराइल यमन और लबनान के डर से अपनी शिपिंग कंपनियां बेचने पर मजबूर। हमले का डर, नेतन्याहू अपने ही मुल्क में दौरा करने से डर गए। ईरान ने इराकी जंगजुओं को हमले तेज करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे गजा से एक हमले की रिपोर्ट। नाज़रीन, अल कसाम ब्रिगेड का ये कहना है कि उन्होंने इसराइली फ़ौजियों पर हमला किया है और ये नेट्रिज्म एरिया है नाज़रीन, वहाँ पर, और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। और इस हमले में इसराइली फोर्सेस को हिट किया गया है, टारगेटेड हिट किया है नाज़रीन, और उनको ज़ख्मी किया गया है और एक आध फौजी की हलाकत की खबर भी सामने आई है। इसी तरह नाज़रीन, यमन के हवाले से खबर शामिल करेंगे। अंसारुल्लाह मिलिट्री के जो तर्जुमान है नाज़रीन, उनका ये कहना है कि हम अपने ऑपरेशन के इलाके में ममनू जहाज़ की मलकियत को कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इससे जो अगली स्टेटमेंट है नाज़रीन, वो इंतहाई अहम है। उनका ये कहना है कि हमारी मालूमात के मुताबिक इसराइली शिपिंग कंपनियां ईस्ट को बेच रही हैं और वो भी इस वजह से कि हम उनको निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ये वो अहम खबर है जो आपके साथ मैंने इंट्रोडक्शन में शेयर की कि लबनान और यमन के डर से इसराइल अपनी शिपिंग कंपनियां बेचने पर मजबूर हो चुका है। नाज़रीन, ये उसी तनाजुर का स्टेटमेंट है नाज़रीन कि यमन ने ये कैटेगोरिकली कहा है कि जनाब हाँ, वो अपनी शिपिंग कंपनियां बेचने को मजबूर हो गए हैं। चूँकि आपको पता है कि यमन ने इतने जहाज़ इनके उड़ाए हैं कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। नाज़रीन, कोई जहाज़ ये जाने नहीं थे देते, जिसकी वजह से इनका जो शिपिंग का एक सेटअप था नाज़रीन, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और ये इनका एक बड़ा मेन सोर्स था नाज़रीन, इनकी इकॉनमी का, चूँकि इनका जो शिपिंग के थ्रू ही सारा माल जाता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नाज़रीन, वो यमन ने बंद कर दिया। और अब सूरत हाल ये है कि एक ऐसी पावर जो कि दुनिया में अमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर सामने आ रही थी, एक ऐसा कंट्री जिसके तमाम जो मल्टी-नेशनल कंपनीज़ हैं वो उसकी मालिक है, दुनिया के अमीर तरीन लोग उस कंट्री से हैं। अब सूरत हाल नाज़रीन ये हो चुकी है कि वो यमन एक छोटा मुल्क, लबनान एक छोटा मुल्क, उनके डर से अपनी शिपिंग कंपनी को बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। अपने इतने एक वसीओ अरीज़ कारोबार को जो उनकी इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है नाज़रीन, उसको बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। ये खबर सामने आई है और ये इंतहाई थ्रेटनिंग खबर है इसराइल के लिए कि इसराइल किस तरह इस जंग की वजह से अंधेरे में डूब चुका है, किस तरह उसने अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नेतन्याहू की ज़िद और उसकी अना है नाज़रीन। अब नाज़रीन, कुछ लबनान के हमले आपके साथ शेयर करेंगे, चूँकि इस वक्त जो सबसे अहम जंग है वो लबनान में जारी है। तो नाज़रीन, लबनान में हार्ट्स अखबार ने दावा किया है कि इसराइली आर्मी ने उनको बताया है कि आज लबनान से 100 मिसाइल फायर किए गए, 100 मिसाइल फायर किए गए जो इसराइल की तरफ आए। नाज़रीन, ये हार्ट्स अखबार बता रहा है कि इसराइली आर्मी ने उनको ये बताया है कि 100 मिसाइल फायर किए गए हैं लबनान की जानिब से। अब नाज़रीन, ये 100 मिसाइल जो हैं, ये समझ लें आप 100 नहीं बल्कि 200, 400, 500, 700 मिसाइल हैं। चूँकि इसराइली मीडिया हो या इसराइली फ़ौज हो, वो जो फिगर है उसको कम करके बताते हैं, उसको मिनिमाइज़ करते हैं ताकि ये पता चले कि हमारा नुकसान नहीं हुआ इतना, ठीक है। इसी वजह से नाज़रीन ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो मीडिया है उसको कंट्रोल किया हुआ है इसराइली लॉबी ने, मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है इसराइली लॉबी ने, और इसी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल ने तो बड़ी कामयाबी से जंग लड़ी है, वो तो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, वो तो आए रोज़ बड़ी बड़ी फतूहात को समेट रहा है नाज़रीन, पूरी दुनिया ये रिपोर्ट कर रही है। और हम बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जनाब आप ये नहीं बताते कि जनाब इसराइल की फतूहात, देखें इसराइल की फतूहात तो पूरी दुनिया बता रही है, पूरी दुनिया में मीडिया रिपोर्ट करता है कि इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, उनकी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। देखें कोई ये नहीं बता रहा
کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، اسرائیل کے کتنے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس جنگ میں اسرائیلی فوجی کتنے مارے گئے ہیں، اسرائیل کا کتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اسرائیل کی کتنی بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، اسرائیل کے کتنے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اسرائیل کے لوگوں میں خوف و راز پھیلا ہوا ہے، اسرائیلی جو ہے وہ سکولز بند ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی نہیں ناظرین آپ کو بتا رہا، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ اسرائیل جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتا تھا کہ اس کا 13 مہینے کی جنگ میں کس طرح بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کی اکانومی، اس کے ریزروز، اس کے ایسٹس کس طرح تباہ ہو چکے ہیں، اس کا دنیا کے ساتھ کس طرح رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اس کا کاروبار کس طرح تباہ ہو چکا ہے، جو بزنس مین ہے وہ کس طرح نتنیاہو کو کوس رہے ہیں اسرائیل میں، یہ خبریں آپ کو کوئی نہیں دے رہا۔ آپ تک صرف خبریں پہنچ رہی ہیں، وہ شاید پاکستانی میڈیا کیوں نہ ہو، رات کو جب ہم ٹیلی ویژن لگاتے ہیں، کوئی بھی پاکستانی چینل دیکھتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جناب اسرائیل کا حملہ، اتنے فلسطینی شہید، اتنے فلسطینی زخمی، اتنی بلڈنگز تباہ، اتنے ہسپتال تباہ، لوگوں تک خوراک نہیں پہنچ رہی، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا، کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں بننے دے رہا کہ کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے، اسرائیل کس طرح اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کس طرح جنگ جناب ہار رہا ہے اسرائیل، تو اور کیسے جنگ ہارے؟ اسرائیل تو یہ سمجھتا تھا کہ 3 مہینے میں ہم قابض ہو جائیں گے فلسطین پہ، یہ جتنی فائٹر تنظیمیں ہیں یہ تو 2-3 مہینے میں ہم فارغ کر دیں گے۔ ان فائٹر تنظیموں نے 13 ماہ گزرنے کے بعد تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ دیکھیں ناظرین، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان تنظیموں کے پاس، فلسطینی تنظیموں کے پاس یا لبنان کے پاس یا یمن کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تھا، یہ تو پہلے ہی ڈپریس تھے، ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ تو اسرائیل کے پاس تھا، پاور اسرائیل کے پاس تھی، ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس تھی، ایسٹس اسرائیل کے پاس تھے، لوگ ان کے خوشحال تھے، وہ دنیا پہ قابض تھے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے مالک وہ تھے، پوری دنیا کی جیبوں سے پیسے وہ نکال رہے تھے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے پلے ککھ نہیں رہا ناظرین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے مس کیلکولیشن کی ہے اور اسرائیل نے ایک غلط پنگا لے کر اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، لیکن اس ترقی کو نتنیاہو نے خود ہی اس کا گلا گھونٹ دیا ناظرین۔ یہ بیسیکلی کاؤنٹر نیریٹو ہے جو ٹیلی ویژن پاکستانی ہو یا پوری دنیا کا میڈیا ہو وہ آپ تک نہیں پہنچا رہا۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ میں شہادتیں ہوئیں، 40,000 پلس لوگ شہید ہوئے، 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ناظرین ہم نے بھی ان کو ایم ہی نہیں اپنی جو ہماری لوگوں کی قربانیاں دی اپنی جانوں کی، ان کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، ہم نے بھی جس حد تک ہو سکا تھا بھرپور طاقت سے بدلہ لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، چونکہ خبریں سناتے وہ میرے ذہن میں آیا کہ لوگ چونکہ اس چیز پر بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب ناظرین دوبارہ چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ لبنان کے حوالے سے میں خبریں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ناظرین اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل میں ڈرون بھیجے ہیں اور ان کو اسرائیلی آرمی نے روک لیا ہے، انٹرسپٹ کیا ہے، اور کچھ ڈرون حملے جو ہیں وہ جنگل میں جا کر گرے ہیں ناظرین، جس کی وجہ سے الکم جو ہے جنوبی حائفہ کے قریب، وہاں پر وہ جنگل ہے کوئی، وہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے ناظرین، یہ اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آکر سمیت 10 ٹاؤن کے اندر جو کہ ویسٹرن گلیلی میں ہے ناظرین، ان میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور حزب اللہ نے حملہ کیا ہے ناظرین، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کافی حد تک جو ہے انٹرسپٹ کر لیا گیا ناظرین۔ اسی طرح اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ماس انویسٹیگیشن میں اسرائیلی جنگ کی خبریں لیک ہوئی تھی، نتنیاہو کے گھر سے خبریں لیک ہوئی تھی، ان انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں ناظرین ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک سینئر سیکیورٹیز رائق کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت پسند ہونے اور غزہ جنگ کو ختم کرنا، ایک تبادلے کا معاہدہ کرنا وقت کی ضرورت ہے اور ہمارے مفادات کی ضمانت ہے۔ یہ سیکیورٹی ایک آفیسر ہے، ان کا یہ کہنا ہے ناظرین۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل پولیس نے بتایا ہے کہ ہم حائفہ کے علاقے کی رہائشیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں اور محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہو جائیں اور مزائلوں کی باقیات کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ ناظرین کیا اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ
جو پولیس ہے انہوں نے، جو حائفہ کی پولیس ہے انہوں نے رہائشیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہو جائیں اور میزائلوں کی باقیات کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ ناظرین اب صورتحال ہے جو میں نے آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کی کہ نقصان کیا ہوا ہے اسرائیل کا۔ اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے آج اسرائیلی لبنانی سرحد کا دورہ کیا ہے ناظرین۔ اسی طرح ناظرین ایک اور خبر ہے کہ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر لبنان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے سے ناظرین کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ پتہ نہیں کس بنیاد پر انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ اس طرح ناظرین اسرائیلی آرمی ریڈیو نے ایک فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کا ڈرون اسرائیلی حدود میں داخل ہوا ہے، جس کو روکنے کے لیے اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے کوشش کی ہے۔ ناظرین یہ ان کا آرمی ریڈیو بتا رہا ہے۔ ناظرین اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنان نے حائفہ کی طرف 2 راکٹ داغے ہیں، اور جو کہ ایک کھلے علاقے میں جا کر گرا ہے اور ایک رہائشی علاقے میں گرا ہے جا کے۔ یہ اسرائیلی میڈیا یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے۔ حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے المنارہ کے قریب خلیت البردوشہ میں دشمن کی افواج کے ایک اجتماع کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، یعنی کہ اسرائیل کی فوج کے گیدرنگ کو ہٹ کیا ہے ناظرین، اور اس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے اسرائیلی فورسز کو۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے حائفہ کے شمال میں ملٹری انڈسٹریل بیس کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، اب پچھلے 4-5 دنوں سے ملٹری جو بیسز ہیں، انڈسٹریل بیسز ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ویپنز ہیں ان کی رفتار کو روکا جا سکے، ان کی مینوفیکچرنگ کو روکا جا سکے ناظرین۔ اسی طرح ناظرین حزب اللہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے البغدادی کے مقام پر دشمن کی فوج کے اجتماع کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ایک اور گیدرنگ ہے جو کہ جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، چونکہ ہم پچھلی کچھ ویڈیوز میں یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اب حزب اللہ نے سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ وہ جو فوجیوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، تو یہ اسی تناظر کی یہ بھی خبر ہے۔ اسی طرح حزب اللہ نے باقی مقامات کی طرح مٹولہ میں بھی اسرائیل فوج کی گیدرنگ پر میزائلوں سے بمباری کی ہے، اور ان کے مطابق یہ بمباری مٹولہ میں صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ کی گئی ہے ناظرین۔ یہ مٹولہ کا ایریا ہے جہاں پر فوجیوں کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک بستی ہے نتیوا نمرہ، اس میں بھی راکٹوں سے بمباری کی گئی ہے اور اس بستی کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایک بڑی تعداد ہے حزب اللہ کے حملوں کی، جو کہ بہت زیادہ حملے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے مقبوضہ شہر نیتینیا کے مشرق میں سینٹرل کمانڈر کے اڈے پر خود ساختہ میزائلوں سے بمباری کی ہے۔ اور ایک اور خبر حزب اللہ نے کی سامنے آئی ہے، حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسرائیلی دشمن فوج کے ایک گروپ کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے جب وہ مٹولہ کی بستی میں ایک کمانڈر روم قائم کر رہے تھے۔ یہ ناظرین یہ بھی ایک اہم حملہ ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے میس الجبل قصبے کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی فوج کے اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ناظرین یہ تقریباً کوئی اس ویڈیو میں کوئی چوتھے 5ویں مطلب 5 تقریباً جو گیدرنگز تھی فوجیوں کی اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح ناظرین حزب اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک اسرائیلی ہرمیس 900 ڈرون کا سامنا کیا ہے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حزب اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے مقبوضہ شہر حائفہ کے جنوب میں الیقین بیس پر خود کش ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے آج مٹولہ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے جب ان کی آمد سے 20 منٹ قبل ایک ڈرون نے حملہ کر دیا تھا لبنان کی جانب سے۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ایرانیوں نے عراقی جنگجوؤں کو اپنے حملے میں اضافہ کرنے کے لیے ہدایت دی۔ ناظرین یہ اب 2 امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ انٹرو میں شیئر کی تھی۔ ناظرین پہلی خبر یہ ہے کہ حملہ ہونے کے ڈر سے نیتن یاہو اب اپنے ملک میں بھی موومنٹ سے قاصر ہے۔ ناظرین یہ بھی چونکہ یہ اس لیے ضروری ہے ناظرین کہ
اسرائیل یہ کہتا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ دنیا میں سیفسٹ کنٹری ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا پرائم منسٹر آزادانہ طور پہ موومنٹ نہیں کر سکتا۔ وہ سیفسٹ کنٹری آج ورسٹ کنٹری ہے، وہ اپنے پرائم منسٹر کے لیے آزادی نہیں ہے اس میں۔ اور یہ ان کا میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ میٹولا سائٹ پر آج دورہ کرنا تھا، جو کہ منسوخ کیا گیا ایمرجنسی میں، اور منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دورے سے 20 منٹ قبل ایک ڈرون حملہ ہوا تھا وہاں پر، جس کی وجہ سے نتن یاہو نے اپنی موومنٹ کو کینسل کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کہ یہ صورتحال اور یہ حالات ہیں، یہ کوئی نہیں انٹرنیشنل میڈیا آپ کو بتائے گا کہ جناب وہ سیفسٹ کنٹری جو ہے وہ ورسٹ کنٹری بن چکا ہے، اس کا پرائم منسٹر آزادانہ موومنٹ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی خبر ہے، اس خبر میں ہے کہ ایرانیوں نے عراقی جنگجوؤں کو اپنے حملوں میں اضافہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے حکم دیا گیا ہے جنگجوؤں کو لبنانی، چونکہ وہ خود بھی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم 4 دن سے رپورٹ یہ کر رہے ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں، تمام اخبارات بڑے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی اسرائیل پر ایران بہت بڑا حملہ کرے گا۔ تو ایران نے دوسری طرف لبنانی جنگجوؤں کو بھی آرڈر کیا ہے کہ آپ بھی اپنے حملے تیز کریں۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کے اندازے کے مطابق ایران، عراق اور یمن ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین یہی اہم خبر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی یمن، عراق، ایران، ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہے، اور اسی کمیونیکیشن کی بنیاد پر ہی ایران نے لبنان سے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے حملوں کو تیز کیا جائے۔ اور یہ جو 3 ممالک میں نے آپ کو بتائے ہیں ناظرین، ان کے پاس جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ ہے۔ رشیا اور چائنا ان کو باقاعدگی سے ویپن فراہم کر رہے ہیں، اور ان ویپنز کی مدد سے ہی انہوں نے مکمل دبوچا ہوا ہے اسرائیل کو۔ تو اب یہ بات اسرائیلی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تینوں کٹھے مل کر تعاون کے ساتھ جو ہے اسرائیل کو بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ سیکیورٹی حلقوں کا اندازہ ہے کہ امریکی انتخابات کی تاریخ سے قبل ایرانی رد عمل سامنے آئے گا۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جو کہ حملے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ جناب ایرانی حملہ ہوگا الیکشن سے پہلے ہوگا، چونکہ اب الیکشن ڈے آ گیا ہے تو ابھی تک حملہ نہیں ہوا، اب دیکھتے ہیں کہ حملہ کب ہوگا۔ اب ایران کی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایرانی صدر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ کو بغیر کسی جواب کے نہیں چھوڑیں گے، اور صہیونی ادارے کی طرف سے کسی بھی غلطی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ ناظرین یہ ایرانی صدر کا ایک بلنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا دل چاہے گا وہ ہم پر حملہ کر دے گا، بلکہ ہم بھرپور جواب دیں گے، یہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا اندازہ یہ ہے کہ ایران حملے کا جواب دے گا، اور سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ اور وقت کیا ہوگا، یہ اسرائیلی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی نشریاتی ادارے نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ متوقع ایرانی حملے سے لبنان میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایران کی خبر تھی۔ اب آپ کے ساتھ ایک ترکی کی خبر شیئر کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ میں 52 ممالک کے دستخط شدہ خط جمع کروائے ہیں، جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین، یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے انٹرو میں شیئر کی تھی کہ ترکی نے ایک بلنٹ سٹیپ لیا ہے۔ انہوں نے ان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں ہم نے 52 ممالک کے دستخط شدہ خط جمع کروا دیے ہیں، جس میں یہ مطالبہ ہے 52 کنٹریز کا کہ اسرائیل کو فوری طور پر ہتھیاروں کی فراہمی روکی جائے۔ امریکہ ملٹری ایڈ دے رہا ہے، برطانیہ ہتھیار دے رہا ہے، یورپ کے کچھ ممالک ہتھیار دے رہے ہیں، تو یہ اس حوالے سے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے، ایک مطالبہ کیا گیا ہے UN کو کہ جناب وہ اس پر عمل درآمد کروائے اور ہتھیاروں کی فراہمی کو فوری طور پر روکا جائے۔ اب UN کی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لبنان میں اقوام متحدہ کے رہائشی کوآرڈینیٹر الجزیرہ کے لیے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرارداد 1701 کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں اب جنگ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح الجزیرہ میں اقوام متحدہ کی رہائشی کوآرڈینیٹر کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہم بین الاقوامی انسانی قانون کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے قابل بنایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انخلاء اور نقل مکانی کے احکامات بین الاقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو میں
یہ جو آخر میں یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے خبر ہے ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو کردار ہے اس پہ ایک کوشچن ہے کہ یونائٹڈ نیشن اپنی ریٹ منوانے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور اب بھی دنیا بھر کی نظریں، ہماری بھی نظریں یونائٹڈ نیشن پر ہے کہ اب بھی وہ ایکشن لیتے ہوئے اسرائیل پر سخت پابندیاں لگائے، اسرائیل پر فورسفلی اس سے اقدامات کروائے، جنگ بندی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اس قتل عام کو بند کروائے۔ اسی حوالے سے ترکی نے ایک اہم پیش رفت کی ہے کہ انہوں نے ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو سکیں۔ اسی طرح الجزیرہ میں اقوام متحدہ کے رہائشی کوارڈینیٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب انسانی قانون کے احترام کی بات کی ہے انہوں نے، چونکہ انسانیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، انسانیت کا تو احترام ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مزید جو کچھ کہا انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ناظرین۔ تو یہ آج کی خبر تھی، یہ سارا جنگ کا منظرنامہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اب آج کا ڈے بڑا امپورٹنٹ ہے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ امریکن الیکشن کے حوالے سے اس جنگ کا ایک نیا ایک فیز شروع ہوگا، چونکہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہ ان کی پالیسی کیا ہوگی اسرائیل کے حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے، اور کیا وہ اسی طرح پہلے کی طرح اسرائیل کو سپورٹ کرے گی یا پھر کچھ مختلف کرے گی اور اسرائیل کو نکیل ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ ناظرین تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کا حوال سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔